हम खुदाम के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से कुछ आयतें हम पढ़ते हैं। फिर वो गिरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बादरूहें थीं और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदबू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। पिछली बार भी हमने यीशु की ज़िंदगी और ख़िदमत के ताल्लुक़ से एक मोजज़े का पाक कलाम में से बयान पढ़ा था, याद है ना? कहाँ था वो मोजज़ा हुआ? सारा बताया। किस शहर में यीशु ने मोजज़ा किया था? बैतसैदा। और मैंने बताया था किसका गांव था बैतसैदा? पतरस का गांव, अंद्रियास का गांव, फिलिप्पस का गांव। आज भी एक ऐसा वाक़या है जो किसी यीशु के शागिर्द का गांव तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा अहम शहर है। और पिछली बार जो लोगों का रवैया था आज उससे बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा कि लोग उस शख्स को यीशु के पास लेके आए और अब यीशु खुद गया है। और अभी हम बाद में देखेंगे कि उन्होंने यीशु को कहा कि तू हमारे पास से वापस चला जा। बड़ा मशहूर ये बयान है। फिल्म में भी उन्होंने इस कहानी को दिखाया क्योंकि लूका की इंजील पे सबसे पहली यीशु मसीह की ज़िंदगी पर फिल्म बनी थी। तो ये इलाका जो है ये गैर कौमों का इलाका है, याद रखिए। किनका इलाका है? गैर कौमों का इलाका। और यीशु जिस माहौल में रहता था, रोमी हुकूमत ने उस अर्ज़ मुक़द्दसा को काफ़ी हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, एक सूबा गलील है, एक सूबा सामरिया है, एक सूबा यहूदिया है, फिर कैसरिया फिलिप्पी है, और फिर ये जो इलाका है इसे कहते हैं दिकपुलुस। इसके साथ एक और सूबा है जिसे पेरिया का सूबा कहते हैं, क्योंकि हेरोदिस जिसके ज़माने में यीशु पैदा हुआ था उसकी मौत के बाद उसकी हुकूमत जो थी उसके बेटों में तकसीम हो गई थी। ठीक है, तो ये इलाका, क्या नाम मैंने इसका बताया? दिकपुलुस। क्या नाम है जी? दिकपुलुस। और दिकपुलुस का मतलब है 10 शहर। यूनानी ज़बान में कहते हैं डेकापोलिस, और यूनानी ज़बान में पोलिस शहर को कहते हैं। ये डेकापोलिस यानी 10 शहर। उन 10 शहरों में एक ये जगह है, क्या कहा गया है? ग्रासीनियों का इलाका, ग्रासा उसका नाम है। और आगे जाने से पहले मैं वजाहत कर दूं कि मत्ती की इंजील में भी एक ऐसा ही वाक़या लिखा है, और वहाँ लिखा है कि उसने 2 लोगों को शिफा दी थी। और वहाँ लिखा है गदरेनियों का इलाका। कुछ लोग जो बाइबल को इतना नहीं जानते इन दोनों बातों को मिक्सअप कर देते हैं। याद रखें, गदरेनियों का इलाका अलग इलाका है, ग्रासीनियों का इलाका अलग इलाका है। ठीक है जी, तो वो मौजूदा फ़र्क है। बहरहाल वापस आते हैं तो लिखा है जी, अभी पढ़ा, फिर वो गिरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। गलील का सूबा जहाँ यीशु रहता था उसके सामने, यानी झील पार करने के अगली तरफ। लेकिन अभी क्या पढ़ा है जी, वो गिरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे और वहाँ एक शख्स है जो बदरू गिरफ्ता है। ठीक है जी, और वो कहाँ रहता है? घर में नहीं रहता। कहाँ रहता है? कब्रों में। और ना सिर्फ खुद को वो तकलीफ पहुँचाता है, दूसरों को भी पहुँचाता जो गुजरते हैं उधर से। और लिखा है जंजीरों में जकड़ा है, बेड़ियों में जकड़ा है। शायद आपने किसी को देखा हो बदरू गिरफ्तार को, जिसे बदरू, कभी ये लोग जिनके घर में कभी मस्त पैदा हो जाते हैं, देखा होगा। ठीक है, और वो अपने आप को भी कई दफ़ा तंग करते हैं, मुश्किल में डालते हैं, दूसरों को भी डालते हैं। और वो भी हमने पढ़ा कि वो जंजीरों को भी तोड़ देता था और बेड़ियों को भी तोड़ देता था, कोई इसे काबू में नहीं कर सकता था। और जब यीशु वहाँ पहुँचा है तो क्या हुआ है? उसे तकलीफ हुई है। क्या तकलीफ हुई है? कि यीशु ने तो मैंने आज़ाद कर देना। और क्या कहा जी उसने?
اس نے کہا اے خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تجھ سے کیا کام ہے نا جی بات. ٹھیک ہے. اور کیوں؟ کیونکہ یسوع کہہ رہا تھا نکل جا. اور اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کیا نام بتایا؟ لشکر. پتہ کتنی بدروہیں تھی اس میں؟ لشکر کتنا بڑا تھا؟ انجیل مقدس کا جو اصل متن ہے یونانی اس کے مطابق اس میں 6000 بدروہیں تھیں. لشکر کتنا بڑا تھا؟ 6000. پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بدرو نکلتی ہے تو واپس آتی ہے, کوئی والی وارث نہیں اس شخص کا ہوتا, تو کتنی واپس لے کے آتی ہے؟ 7. اب کتنی ہیں؟ 6000. لگتا ہے بار بار شاید بدروہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بدرو بھی کسی بھی ہو تو مشکل ہوتی ہے نا جی, ہوتی ہے نا. تو 6000 ہو تو بہت زیادہ. 6000 بدروہیں لیے پھرتا ہے بیچارہ. آئیے میں اگلی بات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ 31 آیت سے آگے لکھا ہے. پیچھے لکھا ہم نے پڑھا کہ اس میں بدروہیں تھیں بلکہ لشکر تھا. اور آگے ہے اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے. وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا گول چل رہا تھا. انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے. اس نے انہیں جانے دیا اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور گول کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا. مرکز کی انجیل میں ان کی تعداد بھی لکھی ہے کتنے سور تھے. اور 2-3 دن سوراں بدرویں گئی تو سور برداشت نہیں کر سکے, ڈوب کے مر گئے سن. شرمندگی نال سارے بدرو آ گئی. ٹھیک ہے. جب سور میں بدرویں چلی گئی کیونکہ وہ کہتی تھی سوروں میں ڈال دو جی. اور سور جب چرانے والے وہاں تھے تو سور کنارے سے جھیل میں ڈوب کر مر گئے. وہ 2-3 بدروہیں ایک سور برداشت نہیں کر سکا, پر یہ 6000 برداشت کر. ٹھیک ہے. اور جب یہ اس نے اسے اچھا کر دیا تو پھر اور نیا معاملہ کھڑا ہو گیا. آگے اگلا حصہ جو اس میسج کا ہے وہ شروع ہوتا ہے 34ویں آیت سے. لکھا ہے یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی. لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے. اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروہیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا. اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا, کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی. پاس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گئے. وہ شخص جو اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور عام لوگوں کے لیے, محلے داروں کے لیے, گاؤں والوں کے لیے, شہر والوں کے لیے مشکل کا باعث تھا, وہ اچھا ہو گیا. پر انہیں کوئی خوشی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سور مار گئے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو سوروں میں رہتے ہیں پر وہ نکلنا نہیں چاہتے. صحیح ہے غلط؟ پتہ نہیں آپ مانے یا نہیں مانے. رات کو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کہا گیا کہ تسی اتنے کیوں کلام خانہ آنا آدھے جو ساڈا علاقہ ہے. میں کوئی گل نہیں, ہوئے گا ٹھیک, تہاڈا علاقہ جتنا دا بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یسوع جب جاتا ہے یا اس کا یہ میسج آتا ہے نا پھر نسنا ہی پہنتا ہے نا, پھر ڈبنا بھی پہنتا ہے پھر بلکہ. خیر, تو چرانے والے بھاگے. انہوں نے کیا خبر دی؟ یعنی جو چرواہے تھے سوروں کے وہ جا کر دوسرے گاؤں میں گئے, شہر میں گئے. اور کیا کیا؟ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے جس نے اس شخص کو اچھا کر دیا ہے, بلکہ کیا کیا؟ کہا ایک شخص آیا ہے جس نے ہمارے سور مار دیے. اب یسوع کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا؟ ان پر دہشت چھا گئی اور انہوں نے درخواست کی. اگلا حصہ اس میسج کا کیا درخواست کی؟ ہمارے پاس سے چلا جا. پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے یسوع کی منت کی کہ اس شخص کو چھوئے اور اچھا کر دے. فرق ہے نا. یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سے چلا جا. اور کئی بار ہم بھی یسوع کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. جب یہ میسج ہمارے پاس آتا ہے, پاک کلام آتا ہے, یا کوئی بندہ صحیح کلام سنانے والا آتا ہے, ہم نہیں مانتے. پچھلی بار میں کہا تھا ہم لنڈی بچی سے رفاقت رکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں سنا کر ہمیں چلے جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کلام سنانے والے کے ساتھ نہیں کہ ہم کوئی بہانہ لگائیں گے, کچھ اور کہہ دیں گے, قبول نہیں کریں گے. اور کیا کہا؟ یسوع کو کہا ہمارے پاس سے چلا جا.
اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ اگر پڑھیں رومیو کے خط کو تو وہاں لکھا ہے پہلے باب میں، جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جب خدا کو نہیں پہچاننا چاہتے تو خدا، اکثر میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ خدا لات نہیں ماردا، مت ماردا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب مت وج جاتی ہے نا پھر کچھ نہیں ہوتا جی۔ تو 20 سال پہلے سے تقریباً ہم یہ باتیں لوگوں کو کرتے تھے، لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ دفتر میں کام کرتا تھا، میرے باس مجھے کہتے تھے مختار صاحب تو یہ سام ڈراندے گئے تھے جی۔ تو میں نے کہا سر آپ نہ ڈریں، یہ چائنا بارڈر جو ہم گئے تھے 2017 میں دیکھنے کے لیے، جہاں سے وہ فوج گزر کے جائے گی یسوع کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، وہ حالات مان گئے ہیں۔ اس ماحول میں آپ کیسے جئیں گے یسوع کے بغیر؟ تو یہی رویہ ان کا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سے چلا جا، ہم نہیں چاہتے۔ اور اگر آپ ایوب کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس سے چلا جا، ہم تیری معرفت کی راہوں کے خواہاں نہیں ہیں۔ قادر مطلق سے ہم دعا کریں تو کیا ہوگا، اور قادر مطلق ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پڑھیں ایوب کی کتاب، لکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک تو ہم رویے سے ایسا کہتے ہیں، ایک ہم کیا بھی دیتے ہیں۔ اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا ساڑھے گھر جی میں نہیں سی ہوں، ٹھیک ہے، یا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور ان کو بہت دفعہ سمجھایا کہ بھائی یار ایسا نہ کریں، معافی مانگیں خدا سے، اور وہ پیار کرتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پر نہیں مانتے۔ اور تیسری بات ہے کہ انہوں نے ایسا کہا، ابھی میں نے کہا کہ رومیو خط کہتا ہے جس طرح انہوں نے خدا کو پہچانا ناپسند کیا۔ کیوں ایسے لوگ ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے عقیدے پر چوٹ لگتی ہے۔ وہ جو ذاتی عقیدہ ہوتا ہے، پیو دادے دادے کا عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چرچ بھی جانا ہے تو دیوے بھی بالنے، یا منسٹری ہے تو جھوٹی تعلیم دینے والوں کے ساتھ لگاؤ ہے، صحیح والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، خود اپنے کے لیے دوسروں کو کیا دیں گے؟ تو کیا ہے جی، چوٹ کیوں لگی ہے عقیدے پر کہ جو یسوع کے خلاف ہو گئے ہیں کون ہیں؟ سور پالنے والے۔ اور اسرائیل میں تو سور آپ کو پتہ حرام سمجھا جاتا ہے، اور یسوع نے تو ٹھیک کر دیا نا، بلکہ بدروواں بھی نس گئیاں، سور بھی مر گئے، جاڑی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے سکون ہو گیا نا۔ پر وہ جن کا پیشہ ہے جی، جنہوں نے سور ہی پالنے نے آپ ہی سور، اور انہوں نے یسوع کی مخالفت کی اور کہا ہمارے پاس سے چلا جا، اور وہ چلا گیا جی۔ لیکن ایک اور بات جو میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ دیکھیں، لیکن جس شخص میں بدروہیں نکل گئی تھیں وہ اس کی محنت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہروں میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ ابھی میں نے بتایا کہ وہ ایک صوبہ تھا ڈیکاپولس، اور وہ سب شہروں میں گیا، یعنی 10 شہروں میں گیا۔ اگر یسوع نے ہمیں ٹھیک کیا ہے، ہمیں برکت دی ہے، ہم کتنے شہروں میں گئے جی سنانے آج تک؟ ٹھیک ہے، جب پولس نے افسس کو بدلا تھا تو 2 سال میں اس نے بائبل اسکول بنا کر پورا صوبہ بدل دیا تھا۔ ہم 75 سال سے ہیں لیکن ہم پنجاب بدل نہیں سکے، کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جو یسوع سے تعلق رکھتا ہو کہ یسوع نے اس کی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا۔ کیا کرے، کہہ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی کام تو کیا ہوگا جی، مانے نہ مانے، ٹھیک ہے۔ پچھلی بار میں نے کہا تھا یسوع نے اس شخص کو کہا گاؤں میں نہیں جانا، گھر جا۔ اب یہاں فرق منظر ہو گیا ایک اور شخص کا، وہ یسوع کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، پر یسوع نے اس کو بھی کہا گھر جا۔ پر یسوع نے اس شخص کو اگلی بات بھی کہی، صرف یہ نہیں کہا گھر جا، بلکہ کیا کہا اگلی بات؟ اپنے گھر والوں کو بتاؤ خدا نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ تو گھر والوں کو بتاؤ، بھائی بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ کے عزیز بے شک ناراض ہیں، بے شک جو بھی ہے، آپ ان سے ملے، ان کو یسوع کے بارے بتائیں، بے شک مخالفت ہے پھر بھی جائیں، کیونکہ ہمارا کام ہے نا، ایسا کریں۔ اور وہ گیا جی، اور یسوع نے کیا کہا تھا؟ گھر جا، گھر والوں کو بتا۔ پر وہ آگے چلا گیا نا، کیونکہ خوشی اتنی ہوگی کہ نا، یسوع نے جو کچھ اس کی زندگی میں کام کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ رہ نہیں سکتا نا۔ تو وہ یسوع نے کہا گھر جا، پر وہ صوبے میں چلا گیا، صرف اپنے شہر میں نہیں بلکہ 10 شہروں میں چلا گیا۔ اور آخری بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جن کے پاس یسوع آتا ہے وہ انکار کرتے ہیں، پر کچھ ایسے بھی ہیں جو آج بھی اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں، 40 آیت۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اسے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔
انہوں نے کہا جا, یہاں لکھا ہے ہمارے پاس سے چلا جا. مرکز کی انجیل میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہماری سرحد سے باہر چلا جا, یعنی ہمارے صرف گاؤں سے نہیں, محلے سے نہیں, بلکہ شہر سے ہی باہر چلا جا. اور دوسری طرف وہ جب چلا گیا ہے کشتی میں بیٹھ کر, تو کیا ہے لکھا ہے جی, لوگ خوشی سے ملے. آخر میں یہی کہوں گا, ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا جب یسوع ہمارے پاس آتا ہے ہمیں اچھا کرنے کے لیے, ہمیں برکت دینے کے لیے, ہمیں بحال کرنے کے لیے, تو ہم اسے کہتے ہیں برکت بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلا جا. ہم امریکہ سے ہی قرضہ لیتے ہیں اور پھر بھی عمران خان کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ, ٹھیک ہے نا, اور ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. خدا سے برکتیں بھی لیتے ہیں, خدا کے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتے. پر دوسرا پہلو ہے جی, آخر میں وہ خوشی سے اس کی راہ تک رہے ہیں. اب جس ماحول میں ہم ہیں, یہ ٹائم جو ابھی موجود ہے, ہمارا خدا آنے والا ہے, کیا ہم اس کی راہ تک رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے یہاں بیان گا رہی تھی, شمع جلائے رکھنا, یسوع آنے والا ہے. جلتی ہے شمع؟ بولیں. یسوع نے کہا تمہاری کمرے بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں, کیونکہ پتہ نہیں تمہارا خدا کب آئے گا. پر شمع کیا ان کواریوں کی طرح جل رہی ہیں جو جشن میں شامل ہو گئی تھی, یا ان کی طرح ہے جو باہر آ گئی تھی؟ ٹھیک ہے. تو آج کا جو حاصل کلام ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب خدا ہمارے پاس آتا ہے, خواہ ہم گراسینیوں کے علاقے میں ہی غیر قوموں میں رہتے ہوں, خواہ ہم سوروں میں رہتے ہوں, پر وہ آتا ہے نا جی, دیکھو سوروں میں سے نکالنے کے لیے بھی. عجیب ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ساڑھے انہیں حالات خراب نے نا, خدا نے سانوں کتنے پکڑنا جی, ہمارے پاس نہیں آئے گا, وہ آ جاتا ہے جی. دیکھیں, پر کیا ہم قبول کر لیتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ خدا تیرا شکریہ, تو نے مجھے اچھا کر دیا, ہمارے بھائی کو, بہن کو, کسی اور چیز کو اچھا کر دیا. اب وہ سوروں جیسی زندگی نہیں گزارے گا, قبروں میں نہیں رہے گا, گھر میں رہے گا نہیں. لیکن جن کو نہیں ملتا, پچھلی بار میں کہہ رہا تھا, وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, آج بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. لیکن اگر خدا ہمارے پاس آیا ہے تو اسے قبول کریں, کیونکہ خدا آتا ہے تو پھر سب اچھا ہو جاتا ہے. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.